बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट मोहम्मद जावेद इकबाल। आप प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़ उंदलस। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं अकरम नाज साहब, जिनसे हम मुख्तलिफ सवालों की राय जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम अकरम नाज साहब। शुक्रिया। तो सवाल ये है कि बैरून जितने ममालिक हैं वो 5G इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे इंटरनेट की बंदिश की जा रही है, जिसकी वजह से अवाम मुतासर हो रही है। इस पर आपकी क्या राय है? शुक्रिया जावेद साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में और इंटरनेट के बारे में। भाई बात यह है कि आज की दुनिया की जितनी इकॉनमी और जितना भी दारोमदार है वो इस वक्त इंटरनेट पर है और डिजिटल टेक्नोलॉजी पर है। आज मोटरवेयों की ज़रूरत नहीं है, आज डिजिटल टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारा मुक़्तदरा अगर थोड़ी सी सियासी इख्तलाफात या कोई गड़बड़ होती है मुल्क में, उसे दुनिया से छुपाने के लिए कई दफ़ा वो इसको करते हैं कि स्लो डाउन कर देते हैं। और ये हमारी बदकिस्मती है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी का एक स्टेटमेंट है जो उन्होंने अपनी वालदा की बरसी के मौके पर दिया। उन्होंने कहा कि वहाँ 70 साला बूढ़े बैठ के पॉलिसीज़ बना रहे हैं जिन्हें पता नहीं कि डिजिटल की अहमियत क्या है, इस टेक्नोलॉजी की वैल्यूज़ क्या है, और नौजवानों को आगे निकलना चाहिए, तहरीक चलानी चाहिए इसके सिलसिले में। और पाकिस्तान के लिए भी ये खुशाइन बात है कि हमारा वो केबल का जो है ना 5G का वो राब्ते के लिए अनकरीब पाकिस्तान में भी आ जाएगी। लेकिन इन्हें अपने वो हाथ कंडे छोड़ने पड़ेंगे और वहाँ 70 साला बूढ़ों की बजाय इस टेक्नोलॉजी को समझने वाले नौजवानों को उस पॉलिसी का हिस्सा बनाना पड़ेगा, ताकि मुल्क इससे वो फ़ायदा उठा सके। जैसे हिंदुस्तान है, इस वक्त उसकी इकॉनमी का बहुत बड़ा बेस ये टेक्नोलॉजी है और IT की वजह से वो बहुत सारा पैसा, और आज तमाम कारोबार इसकी बुनियाद पर चलते हैं। आपकी बैंकिंग इस बुनियाद पर है, और आने वाले कल में आपकी ये करेंसी ख़त्म हो जाएगी, एयर करेंसी रह जाएगी। ये टेक्नोलॉजी और उसका आगाज़ हो चुका है कि वो आप एक जैज़ कैश से दूसरे कैश में, एक बैंक से दूसरे कैश में अपने मोबाइल से बैठकर वो सारा काम करते हैं। आपको वो तकालीफ ख़त्म हो गई। अच्छा, एप्लीकेशन लेकर लोगों के पीछे भागने की बजाय आप वहाँ उनकी वेबसाइट हुई तो वहाँ अपने घर बैठे हुए अपनी अर्ज़ जो है वो दाखिल करवा दी। तो ये टेक्नोलॉजी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन उन बूढ़ों को इस टेक्नोलॉजी का नहीं पता। इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए देखिए, बांग्लादेश है वो कहाँ चला गया, म्यांमार कहाँ चला गया। ये मैं तरक्की याफ्ता मुल्कों की बात नहीं करता, मैं अमेरिका, चीन, बरतानिया या फ्रांस की बात नहीं कर रहा, मैं तरक्की पजीर मुल्कों की बात कर रहा हूँ जो अंडर डेवलप मुल्क है। उन्होंने अपनी इकॉनमी को कहाँ खड़ा किया, इस टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर। तो भाई हमें इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए उन बूढ़ों के साथ उन नौजवान स्किल्स, इस टेक्नोलॉजी को समझने वाले, इस बैनुल-अक़वामी तकाज़ों को समझने वाले, ये सागदारों की बजाय, उन बूढ़ों की बजाय, मैं भी इसी एज का हूँ, और हमें ये मान लेना चाहिए हमारी एज के लोगों को कि आज के ज़माने में हम इन तकाज़ों को नहीं जानते। जो जानते हैं उनसे दर्स लेना चाहिए। इकबाल की उस फ़लसफ़े पर अमल करना चाहिए कि नौजवानों को हमारा उस्ताद कर दे। आज के नौजवान हमारे उस्ताद हैं और उनकी सलाहियतों को, और इसका नुकसान क्या हो रहा है, आपका पढ़ा लिखा ब्रेन जो है वो मुल्क से बाहर जा रहा है। मुल्क से सरमाया बाहर जाना तो एक नुकसान है, लेकिन जब आपके दिमाग, आपके ब्रेन, आपकी अकल, आपकी थिंकिंग, आपकी सोच जब वो जाती है तो मुल्क तबाही की तरफ और जहालत की तरफ चले जाते हैं। पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह हम जहालत में, बेरोज़गारी में, हम लॉनेस में, दहशतगर्दी में और पता नहीं किस किस चीज़ों में 2,44,00,000 बच्चे स्कूलों में नहीं जाते। हम इस मुआशरे को क्या बनाना चाहते हैं? मेरी तो अर्ज़ ही है इनसे कि खुदारा आज के जदीद तकाज़ों को समझें और इस टेक्नोलॉजी को अपनाएं अपने छोटे छोटे मुफादात के लिए। इस पर कोई बंदिश नहीं लगनी चाहिए, आज़ादी राय होनी चाहिए। अगर कोई शख्स ऐसी बात करता है उसके लिए कवानीन बनाए, जैसे यूरोप में है कि वो अगर कोई गलत बात करता है तो उस पर आदमी कोर्ट में जाए, वो 3 माह में फ़ैसला करे
اسے جرمانہ ہو. تو یہ چیزیں ہیں، اس کے لیے لا بنائیں، لیکن ان کو سلو ڈاؤن کرنا، ان کو بند کرنا، کسی علاقے کے اندر یہ کرنا، تو یہ نہیں ہے طریقہ کار. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بھائی اب توے پر ایک ماں کا ہاتھ جل گیا تو ہم توا جو ہے وہ اٹھا کر روٹی لگانے کی بجائے باہر پھینک دیں یا تندور کو گرا دیں. نہیں، ہمیں ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ وہ ماں کا ہاتھ نہ جلے. تو یہ ملک کے ہاتھ نہ جلائیں، ان سے میری یہی درخواست ہے. ناصب، جو اس وقت ہمارے ترقی پذیر ممالک ہیں ان میں یہ ٹیکنالوجی جو ہے سٹارٹ تو انہوں نے کی ہے، ہم نے ان سے لی ہوئی ہے. تو جب کہ وہ ترقی کر رہے ہیں، وہ روبوٹس بنا رہے ہیں، انسان کے مدد کے لیے ہر طرح کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ بنا رہے ہیں، تو آیا کہ کوئی باہر کی قوتیں مداخلت کرتی ہیں یا یہ اپنے مفادات کی خاطر جو انٹرنیٹ ہے اس کو سلو کرتے ہیں؟ بھائی بات یہ ہے، میں آپ کو ایک بات کروں گا کہ تعلیم کے بغیر کوئی چیز نہیں بنتی. جی. بدقسمتی ہے کہ جاپان کی ایک یونیورسٹی کا بجٹ وہ آپ کی جی ڈی پی سے زیادہ ہے. وہاں پر لوگوں کو ریسرچ سکھائی جاتی ہے، ٹیکنالوجی سکھائی جاتی ہے، انہیں وہاں محنت کرنے کے لیے موقع فراہم کیے جاتے ہیں، فنڈ فراہم کیے جاتے ہیں. ہمارے بچے بہت ذہین ہیں، بہت قابل ہیں، لیکن ان کی صلاحیتوں کا ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے. وہ یہاں سے ملک سے باہر جاتے ہیں، دنیا میں اپنا نام پیدا کرتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ تعلیم پر زیادہ خرچ کریں. میں نے پہلے بھی بات کرتے ہوئے کہا کہ 2,44,00,000 بچے اسکولوں میں نہیں جا رہے. اب یورپ نے ایک ٹیکس لگایا ہے پرائیویٹ اسکولوں پر، بہت بڑا ٹیکس لگایا انہوں نے، اور ان سے پوچھا کہ یہ ٹیکس کس لیے لگا رہے؟ انہوں نے کہا ہم نے گورنمنٹ اسکولوں کو ان کے برابر لانا ہے. اگر یہاں پیسے والے بچے پڑھ رہے ہیں تو غربا کے بچے بھی وہی تعلیم حاصل کریں. آکسفورڈ یونیورسٹی کا بجٹ، اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کے لیے حیرت انگیز بات ہوگی کہ 57 مسلمان ملک ہیں، ان کی جتنی جی ڈی پی ہے، جاپان کا ایجوکیشن کا جو ہے فنڈ وہ ان سے زیادہ ہے. 57 ملکوں کی جی ڈی پی کے سے زائد ہے. تو جہاں ہمارے لیے تعلیم ہی نہیں ہے، ان بچوں کو موقع ہی نہیں دے رہے، انہیں آگے بڑھنے کے لیے ہم دے ہی نہیں رہے، تو یہ سیل میڈ بچے نکل آتے ہیں، روبوٹ بھی بناتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ان کو سپورٹ نہیں کیا جاتا. سپورٹ کریں. میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ ہمارا دماغ جو ہے، ہمارا برین جو ہے وہ باہر جا رہا ہے. خدا کے لیے اس ملک کو برباد ہونے سے بچائیں. یہ ایٹم بم سے بڑا بم ہے جہالت. اس جہالت کو ختم کریں، تعلیم کی طرف جائیں، بچوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. یہاں پر یہ جو 1.5 انچ کے پرائیویٹ سکولز بنے ہیں ان کو ختم کیا جائے. گورنمنٹ سیکٹر یا پرائیویٹ پبلک سیکٹر میں ایسی یونیورسٹیاں بنائی جائیں جہاں پر ریسرچ ہو، تھیسز ہوں، لڑکوں کو وہاں کام کرنے کے موقع ملے، ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہو اور وہ علم ہو اور اس کو انہیں تجربات کرنے کا موقع ملے. تبھی ہم یہ ساری چیزیں، آپ نے وہ کہا ترقی یافتہ ملکوں نے اس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کیا، لیکن میں آپ کو مثال دے رہا ہوں انڈیا کی. انڈیا ترقی پذیر ملک ہے، لیکن پوری دنیا میں آئی ٹی میں جب سے اس نے آئی ٹی میں ترقی کی، ان کا محسن پچھلے دنوں وفات پا گیا، جہانی کیا نام تھا ان کا، سردار تھے، تو وہ وزیر اعظم ان کے بنے. تو انہوں نے اپنے ملک کو جدید تقاضوں پر بلٹ اپ کیا. ہماری کرنسی انڈیا سے زیادہ بہتر تھی، لیکن جب انہوں نے جدید ٹیکنالوجی کو اپنایا تو منموہن سنگھ کی پالیسیز کی وجہ سے آج انڈیا آئی ٹی میں دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے. بے شک. اور ان کے بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہاں کے پڑھے ہوئے بچے، وہ ان کمپنیوں کے جا کے سی اوز بنے ہوئے ہیں. تو ہمارے پاس وہ تعلیم، بدقسمتی ہے کہ ہمیں وہ تعلیم نہیں دی جاتی. ہمیں مستری بنایا جاتا ہے، ہمیں نہ انسان بنایا جا رہا ہے، نہ ہمیں وہ تعلیم دی جا رہی ہے. اچھا ناصب، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے اڑان پاکستان کے 5 سالہ پروگرام شروع کیا. آپ کا کیا خیال ہے، پاکستان اڑان بنے گا جی اس حالات میں جو اس وقت حالات ہیں؟ بھائی جان، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اچھی سوچ ہے، اچھی خواہش ہے کہ 5 سالہ اڑان پروگرام، لیکن اس کے کچھ بیسک تقاضے ہیں جاوید صاحب. کیا پاکستان کے اندر کوئی مدر صنعت ہے جس کی بنیاد پر ہم یہاں صنعتی ترقی کریں گے؟ نہیں ہے.
پاکستان کے اندر طفیلی صنعت ہے، لوگوں سے پرزہ جات لے کر ہم ابھی تک بدقسمتی ہے کہ ٹریکٹر ہے نا ہماری ضرورت ہے، ہم 100% پرزہ جات ان کے یہاں نہیں بناتے، ہمیں کچھ پرزے باہر سے لینے پڑتے ہیں، اور پھر ہم سیمبلر ہے، کاریں ہیں ہم سیمبل کرتے ہیں، 100% ٹیکنالوجی نہیں ہے ہمارے پاس گاڑیوں کی۔ اچھا آئی ٹی ہے، اس میں بھی ہم سیمبلنگ کر رہے ہیں، کیا ہم نے یہاں کارخانے لگائے ہیں کہ وہ یہ موبائل خود بنائے؟ تو یہ چیزیں ہیں میرے بھائی، اس لیے اگر کرنا ہے تو پہلے تو مدر آرگنائزیشنز آنی پڑیں گی، یہاں پر ایک سٹیل مل ہونی چاہیے، سٹیل مل ہی صنعت کی ماں ہوتی ہے، صنعتی ترقی کے لیے سٹیل مل کا ہونا، اور وہاں پر ہی اس صنعت کے لیے پرزہ جات کا بننا، اور سائنسدانوں کو انجینئرز کو فیسیلیٹیٹ کر کے ان سے بجائے فورمین کا کام لینے کے، جیسے وابڈا کا ایک ایس ڈی او، میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ وابڈا کا ایس ڈی او کیا کام کر رہا ہے، وہ کلرک کی ڈیوٹی کر رہا ہے، وہ انجینئر ہے، قوم نے اس پہ اتنا پیسہ خرچ کیا، اسے تو کہنا چاہیے کہ اس کے لیے جدید تھیسس تیار کرو کہ اس کو بجلی کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، آپ نے اس کو کلرکی پہ لگایا ہوا ہے۔ اسی طرح دوسرے محکموں میں کہ نہر کا اوورسیئر ہے، وہ جا کے نہریں چیک کر رہا ہے، بھائی نہریں چیک کرنا تو اس کے لیے تو کسی گریجویٹ کو رکھ لیں، وہ کر لے گا، لیکن اس کی ٹیکنالوجی کو جدید کرنے کے لیے انجینئر کو وسائل دے، ورکشاپ دے، تعلیم دے، موقع دے، اور وہ اس میں جدت پیدا کرے، تب ملک ترقی کرتے، تب اڑان پڑتے ہیں۔ پھر بیسک جو آپ کی پروڈکٹ ہے اس کی طرف آپ کو جانا ہوتا ہے، آپ کی بیسک پروڈکٹ جو ہے وہ زراعت ہے، زرعی پیداوار ہے، اس کی طرف توجہ دینی پڑے گی، پھر یہ ملک اڑان بھرے گا۔ یہ ٹیکسوں کی بھرمار، انڈائریکٹ ٹیکس، لوگوں پر ظلم اور ریڈ لائنز، ان سے ملک ترقی نہیں کرتے، سرمایہ دار بھی باہر جا رہا ہے اور باقی لوگ بھی باہر جا رہے ہیں، ملک ترقی نہیں کر سکتا اس وقت تک جب تک بیسک اصلاحات اس معاشرے میں نہیں کی جائیں۔ بے شک ناصر صاحب، زراعت کے حوالے سے دیکھا گیا ہے کہ جو تقریباً بہت زیادہ زمینوں کے مالک ہیں ان کو ٹریکٹر سے اسکیم سے بھی نوازا گیا۔ جب کاشتکار بیج خریدتا ہے، اگر آؤٹ آف کنٹری سے جو ہے بیج آیا ہوتا ہے اس پہ بھی ٹیکس ادا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو میڈیسن لیتا ہے اس پہ بھی ٹیکس جو ہے وہ ادا کرتا ہے، اس کے علاوہ کھاد لیتا ہے اس پہ بھی ٹیکس ادا کرتا ہے، وہ ٹیکس تو دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آج کل جو ہے وہ انہوں نے کوئی نیا ٹیکس جو ہے نا وہ لگانے جا رہے ہیں، اس کا قانون بھی پاس ہو چکا ہے۔ ٹیکسوں کی تو بھرمار ہے، مگر کسان کو وہ جو اس کو سہولت ملنی چاہیے نہیں مل رہی۔ آپ نے انڈیا میں دیکھا ہوگا کہ انڈیا میں جو کسان ہیں ان کو بجلی بھی فری دی جا رہی ہے، جو کھاد ہے وہ سستے داموں دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ جو فصل تیار کر کے پھر لا کے مڈل مین کے پاس رکھ دیتا ہے، کہتا ہے کہ اس کا ریٹ اب آپ لگائیں، اس کا ریٹ اب آپ لگائیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو مڈل مین ہوتا ہے وہ اس سے پیسے کما رہا ہے، کسان کو اس حوالے سے وہ جو فائدے ہونے چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے۔ ٹیکسوں کی بھرمار ہے لیکن ٹیکسوں پہ ٹیکس دینے پڑ رہے ہیں۔ یہ اگر اس کا حالاتوں کو بہتر نہ کیا تو پاکستان اڑان نہیں بھر سکے گا۔ عوام جو ہے اس وقت بہت کرب میں ہے، اللہ تعالیٰ سب کی آسانیاں فرمائے۔ اچھا ناصر صاحب، ہمارا دوسرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سینئر وزیر ہیں شرجیل میمن صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان بہانہ ہے، امریکہ کا ایٹمی پروگرام اور میزائل ٹیکنالوجی حتمی نشانہ ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس پہ؟ میں شرجیل میمن سے اتفاق کرتا ہوں۔ میں نے شاید آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے 2 پروگراموں میں یہی کہا تھا کہ جو امریکہ ہے یہ سامراجیوں کا سرخیل ہے اور ان کا جو بغل بچہ ہے وہ اسرائیل ہے، اور ہم نے یہ باتیں بہت پرانی ہیں، ہم 79 سے یہ بات کر رہے تھے کہ جس دن رشیا جو ہے وہ اس دائرے سے نکلے گا سپر پاور کے تو یونیورسل سپر پاور امریکہ بنے گا، تو وہ اس کا ٹارگٹ اس کے بعد مسلمان ہوں گے، تو وہ مسلمان ٹارگٹ ہو رہے تھے۔ اب مسلمانوں کا اب انہوں نے وہاں مڈل ایسٹ میں تو اپنا کنٹرول حاصل کر لیا، کنٹرول حاصل کرنے کے بعد اب انہوں نے ایران اور پاکستان اس کا ٹارگٹ ہے۔ میرا اپنی رائے، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے، وہ کوشش کریں گے کہ 2025 میں
ایران میں رجیم چینج کریں، وہاں کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے جو اینٹی امریکہ ہے اس کو ختم کیا جائے، جو سامراج کے خلاف ہے اس کو ختم کیا جائے، اسرائیل کی ایک طفیلی ریاست وہاں بنانے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ کامیاب نہ ہوئے تو وہ ان پر سٹرائک کریں گے، اٹامک سٹرائک کریں گے، تاکہ ان کے وہ اٹامک اثاثوں کو تباہ کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد دوسرا ٹارگٹ ہے پاکستان، وہ میرا خیال ہے کہ 2026 آپ پہلے بھی 2 پروگرام میں بتا چکے ہیں۔ تو عمران خان بہانہ کیا ہے، آپ کو شاید پتہ ہو، آپ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ کو علم ہے کہ عمران خان کے لیے جن 60 کانگریس مینوں نے قرارداد پیش کی اس کی رہائی کے لیے، ان میں سے اکثریت یہودیوں کی ہے اور 60 کے 60 اینٹی پاکستان ہیں، اینٹی پاکستان ہے اور پاکستان کے دشمن ہیں۔ اب وہ قرارداد کر رہے ہیں، ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، عمران خان تو ایک ٹول ہے اور جو ان کا بنا ہوا ہے، میں تو بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ ان کے ایجنٹ ہے، اور یہ شخص جو ہے یہ ملک کی بربادی کے لیے آیا، اور میں نے کبھی بھی اس بات کے حق میں نہیں ہوتا، کیونکہ میری اپنی ایک جدوجہد ہے جمہوریت کے لیے، میں نے کبھی نہیں کہا کہ کسی کو اس کی بات کرنے کی اجازت نہ ہو، لیکن عمران خان پاکستان کے لیے ناسور ہے، اور ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ دینا، شرم آنی چاہیے یوتھیوں کو، اس بات پر شرم آنی چاہیے کہ کل تک یہ کہتے تھے کہ ہم اس سے بات کریں گے جن سے ہم نے زخم کھائے، فوج سے۔ امریکہ جو ہے وہ ہم غلامی کی زندگی نہیں گزاریں گے، امریکہ کے ہم غلام نہیں بنیں گے، ہم امریکہ کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے، یہ سٹیٹمنٹ ہے نا عمران، جس کی وجہ سے عوام اس کے پیچھے لگی، اور آج ٹرمپ کی طرف ان کی نظریں ہیں۔ ٹرمپ کون ہے؟ امریکن پریزیڈنٹ نہیں ہے، جن کانگریس مینوں نے وہاں پیش کیا وہ یہودی نہیں ہے، وہ نیتن یاہو کے ایجنٹ نہیں ہے۔ اور کیا ہو رہا ہے، ہو کیا رہا ہے، شرم نہیں آتی کہ لبنان، عراق اور آپ کا شام، آپ کا فلسطین اور یہ تمام جگہوں پر ہمارے لاکھوں شیرخوار بچے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی بے گھر اور ان کے گھر اجاڑ دیے گئے، بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہ انسانیت کے ساتھ اتنا بڑا المیہ کبھی بھی نہیں ہوا۔ ہٹلر نے جو یہودیوں کے ساتھ کیا تھا وہ بھی شرمندہ ہو رہا ہے، ہٹلر شرمندہ ہو رہا ہے اس بات پہ کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، مجھے لوگ گالیاں دے رہے ہیں، اور نیتن یاہو اور ٹرمپ کو آپ اپنا ہیرو مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری رہائی کے لیے یہ بہانہ ہے، اور اصل ٹارگٹ دیکھیں ناصر، جب تک ہماری امت مسلمہ جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں، لیڈران ہیں، اگر وہ سوئے رہیں گے تو پھر ایک ایک کر کر وہ اپنا نشانہ کرتے جائیں گے۔ جیسے تمام اسلامی ممالک جو ہیں اس وقت ان کے ہٹ لسٹ نشانے پر ہیں، تو پھر ایسا تو ہوگا، کیونکہ ہم تو سوئی ہوئی قوم ہے نا، ہمارے لیڈران جو ہیں اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ جاوید صاحب، میں آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں، آپ بار بار امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں، میں فتویٰ نہیں لگوانا چاہتا آپ پر، اپنے پر جی۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ پوری دنیا کے اندر 2 بڑی امتیں ہیں۔ پہلی دنیا میں اکثریت ہے کرسچینٹی کی، تیسرے نمبر پر ہندو ہے۔ کبھی ہندوؤں نے ہندوتت کا نعرہ لگایا تو آپ مودی کو گالی دیتے ہیں، کبھی عیسائیوں نے امت مسیحا کا نعرہ لگایا۔ کیوں مسلمانوں کے لیے یہ ایسی ریاستوں کے اندر یہ سارے نعرے لگائے گئے؟ اس لیے لگائے گئے کہ ہمیں دوسروں سے نفرت کا شکار کروایا جائے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے۔ ہم پوروں لوگوں کے لیے ہمارا دین رحمت کا دین تھا، محبت کا دین تھا، امن کا دین تھا، بھائی چارے کا دین تھا، انسانیت کا دین تھا، ہیومن رائٹس کا دین تھا، عورتوں کے حقوق دینے والے کا دین تھا، غلاموں کو آزاد کرنے والا دین تھا۔ اور ہم غلامی کی طرف، ہم انہی لائنوں پر چل پڑے جن پر وہ ہمیں ہمارے آقا چلانا چاہتے ہیں۔ آپ بار بار امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں، کہاں ہے امت مسلمہ؟ مجھے یہ بتا دینا کہاں ہے۔ ناصر، نئے سال کے پہلے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس سے نئی بلندی کو چھو لیا ہے۔ اس سے عام آدمی کی زندگی میں کوئی فرق پڑے گا، لائف میں کوئی فرق پڑے گا اس سے؟ جاوید صاحب، آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے۔ انڈیکس 100 انڈیکس جو ہے نا 1 لاکھ سے اوپر چلا گیا پاکستان میں اسٹاک ایکسچینج میں۔ اس سے غریب آدمی کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔
یہ سرمایہ داروں کی کھیل ہے، ان کا سٹھا ہے، وہاں پر وہ شیئر خریدتے ہیں، شیئروں کی قیمت گراتے ہیں اور اپنا پروفٹ کماتے ہیں، کبھی شیئر کی قیمت بڑھاتے ہیں تاکہ اپنی چیزوں کو زیادہ مہنگا کر سکیں۔ یہ ان کا ایک چلایا ہوا چکر ہے اور اس سے ملک کی کوئی چیز پر اثر نہیں پڑ رہا۔ اچھا ناز صاحب، ہمارا دوسرا آپ سے سوال یہ ہے، ٹائم بہت کم ہے تو جلدی میں آپ سے سوال کا جواب لینا چاہ رہا ہوں، تو چھوٹا سا ذرا مختصر سا جواب دیں۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارتھ صاحب ہیں شیخو پورہ سے، انہوں نے عوام کو نئے سال کا تحفہ دیتے ہوئے کرپشن میں ملوث، غفلت برتنے اور 10 ملازمین کو نوکریوں سے فارغ کر دیا گیا۔ کیا تاریخ میں پہلے بھی اس طرح کا ایکشن ہوا ہے؟ جاوید صاحب، یہ ایکشن ہوتے رہتے ہیں، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں انہیں۔ اگر انہوں نے نیک نیتی سے یہ کیا ہے تو کرپشن تو ان کے ارد گرد بہت ساری ہے، وہ سب لوگوں کو فارغ کریں۔ اور آپ دیکھ لیں بلدیہ کی کرپشن ہے، اور کرپشن کے جو کنگ ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت سارے اداروں میں کنگز بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ چپڑاسی کو، یہ نائب قاصد کو، یہ نائب وہ کلرک کو ڈسمس کرنے سے کرپشن نہیں رکتی، اوپر ہاتھ ڈالنا پڑے گا اور بڑے بڑے لوگوں کو روکنا پڑے گا، یہ تو ان کے ٹول ہوتے ہیں۔ 2024 میں جو ہے اس وقت شیخو پورہ مختلف تحقیقاتی اداروں کی زد میں ہے، جس میں ہمارا اکاؤنٹس آفس شیخو پورہ کا جو ہے وہ بھی تحقیقاتی اداروں کی زد میں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے پبلک ہیلتھ، وہ بھی اسی طرح اس کی بھی تحقیقات جاری ہیں۔ تو جو باقی رہتے ہیں وہ برا زمان ہے، کافی لوگ جو ہماری ضلع کونسل ہے اس کے بڑے سارے کام لگے ہوئے ہیں، وہاں پر کچھ ایسے اہلکار ہیں جو رنگے ہاتھوں رشوت لیتے پکڑے بھی گئے ہیں، ان پر مقدمے بھی درج ہوئے، ان کو بھی چھوڑ دیا گیا، لیکن ان کی تحقیقات نہیں ہوئی، وہ ابھی باقی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہم ناز صاحب سے اجازت چاہتے ہیں۔ عوام، آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ آپ ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ آپ کے دیکھنے کا شکریہ۔